अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले 2017 की फौजी और अदालती इस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब का नारा लगाकर नया बयानिया दे दिया है। डॉन अखबार के मुताबिक एक रोज पहले मुस्लिम लीग नून की मशावरती बैठक हुई जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी और राना सनाउल्लाह समेत लीगी रहनुमाओं और पार्टी टिकट होल्डर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग दी, जबकि नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। नवाज शरीफ ने इंतहाई जज्बाती तकरीर की और नाम ले लेकर तनकीद के निश्तर बरसाए। उन्होंने कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि उनके मसाइल के असल मुजरिम कौन है। उन्होंने कहा कि मट्टी पाव नहीं चलेगा, ये मट्टी पाव वाला मामला नहीं। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, इसे 4 जजों ने घर भेज दिया। उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि उनको निकाले जाने के पीछे साबिक आर्मी चीफ और साबिक ISI चीफ थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साबिक आर्मी चीफ और साबिक सरबरा ISI के आला कार थे। उनका जुर्म कत्ल से बड़ा है। इन्हें माफ करना कौम के साथ नाइंसाफी होगी। वो माफी के मुस्तहिक नहीं, उनका एहतसाब करेंगे। शरीफ के साथ साथ साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने भी दावा किया है कि साबिक ISI चीफ का जल्द एहतसाब होने जा रहा है। 17 की फौजी और अदालती इस्टेब्लिशमेंट के अलावा नवाज शरीफ ने अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI चेयरमैन को घर भेजने के बाद नून लीग के 16 माह की हुकूमत का भी दिफा किया और दावा किया कि अगर PDM हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। उन्होंने यह दावा भी किया कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपना सियासी सरमाया खतरे में डाल दिया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की कीमत अदा की। नवाज शरीफ ने कहा कि वो 21 अक्टूबर को अपनी वतन वापसी के हवाले से पुरजोश है और वो लिख कर दे सकते हैं कि इंतखाबात में वही जीतेंगे। बात करेंगे इसी हवाले से। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, बहुत मशकूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त आपको डेफिनेटली बहुत से ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता होगा जो आपके टेन्योर के हैं और मुझे अंदाज़ा है कि एक बहुत मुश्किल वक्त था जब आपने अभी हाल ही में गवर्नमेंट संभाली और उसके बाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। डेफिनेटली कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी बाकी है, बट फिर भी वी मस्ट अप्रिशिएट कि चीज़ों को आपने हैंडल किया। लेकिन सर, अब जरा सियासत में बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी और वापसी से पहले उन्होंने जिस तरह से एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर जुडिशरी के एहतसाब का नारा लगा दिया है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब का नारा लगा दिया है, सर ये क्या बयानिया है? हम वोट को इज्जत दो के बयानिए से आगे बढ़ के एक नया बयानिया आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं और वापस आके उसको किस तरह परसू करेंगे सर? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो उन्होंने हकायक बयान किए हैं कि जिनके तहत 2017 में उन्हें एक साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया और बाद के आने वाले वाक़यात ने और सालों ने साबित किया कि वो साजिश सिर्फ उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ CPEC जैसे मंसूबे के ख़िलाफ़ साजिश थी। और आपने देखा कि उस साजिश के कई किरदार अब खुद गवाही दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को किसी कानून की बुनियाद पे मेरिट के ऊपर नहीं बल्कि खालिसतन एक साजिश और स्कीम के तहत इक़्तिदार से अलहदा किया गया था। और नवाज शरीफ साहब ने ना अदलिया के एहतसाब की बात की है, ना फ़ौज के एहतसाब की बात की है। उन्होंने उन अफराद और अशख़ास के बारे में बात की है कि जिन्होंने उस साजिश के अंदर मरकज़ी किरदार अदा किया। और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि 2017-18 में जो एक जुडिशल कू किया गया मुल्क के अंदर जिससे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद आने वाले 4 सालों में जो मुल्क का नुकसान हुआ है, इसे हम अपनी कौमी तारीख़ में किसी भी तरह साना मशरक़ी पाकिस्तान से कम नहीं तोल सकते। इसलिए कि बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को एक टेक ऑफ पोजीशन मिली थी। CPEC जैसा मंसूबा हमें सदियों बाद किसी को मिलता है जिसके साथ हम उम्मीद कर चुके थे कि अब हम टेक ऑफ कर जाएंगे। वो सारी कौम की उम्मीदें और मुल्क का वक़ार और बैनुल अक़वामी इमेज और मुल्क के अंदर दाखिली जो इस्तेहकाम आया था उस सब को साजिश के जरिए तहस नहस कर दिया गया। लेकिन एहसन साहब,
یہاں پہ پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا سر کہ جن کرداروں کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جس دور کا ذکر کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی کردار عمران خان کے دور میں بھی تھے، اور جب عمران خان کو آؤسٹ کیا گیا ہے پاور سے وہ بھی انہی کرداروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کا اوسٹر غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا بھی اوسٹر غلط تھا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں آئینی طور پر ان کے منصب سے علیحدہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور اس تحریک عدم اعتماد میں ان کے وہ تمام اتحادی جن کو وہ جبر کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب غیر جانبدار ہونا ہے، ہم نے جبر کے ذریعے اس حکومت کو مدد نہیں دینی ہے، اور خود کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور ان کے وہ سارے اتحادی جو اس اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے جو ہی آزاد ہوئے، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اسی کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آئینی جمہوری طریقہ کار سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور اگر عمران خان صاحب ضد نہ پکڑتے اور اس کو بہت بڑا انا کا مسئلہ نہ بناتے اور صرف وہ اقتدار کی کرسیوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی کرسیوں میں بیٹھ جاتے تو شاید آج ان کے لیے بہت بہتر صورتحال ہوتی، لیکن انہوں نے ضد کے ساتھ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، انہوں نے ضد کے ساتھ ایک جھوٹا سازش کا قصہ گھڑا، اور سائفر جیسا جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسے منظر عام پہ لا کر ایک فرضی سازش کے ذریعے ملک کے مفادات سے کھیلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی دو حکومتیں جو پنجاب اور کے پی میں تھیں انہیں توڑا۔ انہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ حکومتیں توڑیں؟ انہوں نے خود توڑا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کو انہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک کے اندر بلوا کریں، جناح ہاؤس جلائیں، فوج کی تنصیبات پہ حملہ کریں، ایئر فورس کے جہاز جلا دیں، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیں، شہداء کی یادگاروں کو ملیہ میٹ کر دیں؟ یہ ساری تو حماقتیں انہوں نے خود کی ہیں، اور اب آج وہ جب ان حماقتوں کا سزا کاٹ رہے ہیں تو وہ الزام دیتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں کوئی بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں۔ کون سی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑے ہیں؟ یہ تو وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی انگلیاں پکڑ کے وہ 2018 میں اقتدار کی مسند پہ براجمان ہوئے تھے، اور انہی کے چودھری پرویز الہی صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ڈائپر تک چینج کرتی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، چودھری پرویز الہی صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو اب یہ بات سجتی نہیں ہے عمران خان صاحب کو، جو نتائج وہ بھگت رہے ہیں یہ اپنے ان بلنڈرز کے بھگت رہے ہیں جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کی رائے کو نہیں سنا۔ لیکن ایک بڑا پیوٹ پوائنٹ ہے سر، بڑا پیوٹ پوائنٹ آپ نے خود مینشن کر دیا، اچھا کیا سر، کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب سوچا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ نیوٹرل رہیں گے تو ان کی گورنمنٹ جو بیساکھیوں پہ کھڑی تھی خان صاحب کی گر گئی۔ اس کا مطلب ہے لیٹس بی اسپیسیفک سر، باجوہ اینڈ فیض they were the reasons کہ آپ کو 2017 میں نکالا گیا، باجوہ اینڈ فیض was the reason کہ عمران خان سسٹین کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے، وہ گر گئے، آپ کی گورنمنٹ آ گئی۔ اس کا مطلب ہے سر اب کوئی شکایت تو نہیں ہے نا سر آپ کو پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ انہوں نے تو اپنا کارما بھی بھگت لیا، انہوں نے اپنا دھونا بھی دھو دیا، انہوں نے تو پھر پیچھے ہٹ گئے نا عمران خان سے، تو پھر اب کس بات کی شکایت ہے سر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کسی ٹروتھ کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور دیکھیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف اس سے دھونا نہیں دھویا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جو 2017-18 میں ایک اناڑی شخص کو حکومت دے کے جو اس کے نتائج قوم بھگت رہی ہے، آج آپ دیکھیے کہ 24 کروڑ لوگ بدترین مہنگائی کا شکار ہیں۔ آج 24 کروڑ لوگوں کی زندگی میں کس قدر زہر گھولا جا چکا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل دینے سے قاصر ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں، نوجوانوں کو بے روزگاری مایوس کر رہی ہے۔ یہ سب نتائج اس ڈھلوان کا نتیجہ ہیں کہ 2018 تک ملک کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور 2018 میں ایک رجیم چینج کر کے اس کو ڈھلوان کی طرف پھینک دیا گیا۔ اب جب ایک بڑا پتھر پہاڑی سے لڑکتا ہے
تو آپ اگر اسے روکنا بھی چاہتے ہیں تو روکتے روکتے بھی وہ نیچے کی طرف جاتا ہے, وہ ایک دم اوپر کی طرف تو نہیں اٹھ جاتا نا. تو اب ہم پچھلے 2 سالوں میں یا 1.5 سالوں میں جو دیکھ رہے ہیں گراوٹ معیشت کی, یہ اسی گراوٹ اور ڈھلوان کا حصہ ہے کہ جس سے ہم بریکیں لگا کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 اپریل کو یہ عمران خان صاحب کی حکومت داخلی طور پہ ڈیفالٹ کر چکی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, جب میں نے وزارت لی تو پتہ چلا کہ آخری کوارٹر جو اپریل سے جون تک ہوتا ہے اس کے لیے وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 0 ریلیز کریں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکے تھے. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس ایکسٹرنل ڈیفالٹ کو, جو لوگوں کے بقول اب 2-4 ہفتوں کی بات تھی, اس کو اوائڈ کیا, اس کو بچایا. وگرنہ ملک کے اندر تو ایک بالکل شاید سول وار جیسے حالات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب بھی اس لیے ضروری ہے کہ اب الیکشن کے بعد ایک سٹیبل حکومت بنے, اور ہمیں جتنا گہرا گھاؤ لگ چکا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں 5 سال کا ایک اصلاحات کا ایجنڈا مرتب کرنا پڑے گا, ایک ریفارمز کے پروگرام پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ صرف بینڈ ایڈ کے ساتھ یا مرہم پٹی کر کے آپ اپنے معاشی زخموں کو ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پوری ضرورت ہے تاکہ مستقل بنیادوں پہ معیشت بحال ہو. رائٹ سر, اب ایک اور چیز, بیکاز ہونا یہ جا رہا ہے, آپ کے پلانز بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے, لیکن اب ہونے یہ جا رہا ہے سر دوبارہ وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو ہمیں نظر آئی تھی جب مشرف صاحب کے بعد آپ کی گورنمنٹ آئی, یعنی 2013 میں جب آپ کی گورنمنٹ آئی. آپ نے کیا کیا, آپ نے جب اس وقت آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی یا آئین کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, زیادتی کرنے والے کو جب آپ نے کٹہرے میں لانے کی کوشش کی, it tantamounts to direct confrontation with the incumbent establishment اس وقت کی. پھر کیا ہوا, پھر دھرنا ہوا, کہا گیا کہ آپ کو اس کی سزا ملی ہے, آپ نہیں سیکھے. اب دوبارہ آپ کو ایک موقع اگر ملتا ہے تو آپ اپنے 2017 کے اوسٹر کو بنیاد بنا کے دوبارہ کنفرنٹریشن کریں گے سر, پھر شاید دھرنا ہوگا یا کچھ اور ہوگا, کچھ نیا ہوگا. سر مجھے یہ سوال میرا یہ ہے سر, اس کو پریسائز کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا سر, آپ بھلے پرانی ہی مردے اکھاڑ رہے ہوں, اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہی سمجھتی ہے, اور وہ آپ بھی کنفرنٹریشن لینے سے باز نہیں آتے سر؟ دیکھیے علی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت ملک کے مسائل کا حل نہ کسی ایک لیڈر کے پاس ہے, نہ کسی ایک جماعت کے پاس ہے, نہ کسی ایک ادارے کے پاس ہے. ملک ان بحرانوں سے تب نکلے گا جب ہم ایک کلیکٹیو اور کولیبریٹیو ایفرٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن اب ایک سینئر سٹیٹس مین کے, اگر وہ آ کر اس ملک کے لیے کچھ رول ادا کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہیلر کا رول ادا کر سکتے ہیں, کہ وہ تمام اداروں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اور سول سوسائٹی کے درمیان بھی ہم آہنگی پیدا کریں آئین کی بالادستی کے اوپر, قانون کی حکمرانی پر, اور ملک کی معاشی بحالی کے ایجنڈا پر. اگر ہم نے سب نے مل کر زور نہیں لگایا اور اگر ہم نے ایک کولیبریٹیو ایفرٹ نہیں کی تو یقین جانیے کہ اس وقت مسائل اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ ہم ان میں مزید دھنس جائیں گے. تو اس لیے اس وقت کوئی کانفرنٹیشن کا موسم نہیں ہے, اس وقت موسم ہے کہ ہم کس طرح سے ہارمنی پیدا کرتے ہیں, کس طرح سے کولیبریشن پیدا کرتے ہیں قوم کے ہر فرد اور قوم کے ہر ادارے کے درمیان, تاکہ ایک پازیٹیو سینرجی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن سر وہ کیا ٹروتھ کمیشن سے پاسبل ہو پائے گا؟ کیونکہ آرٹیکل 6 جب آپ نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہو پایا سر, تو ٹروتھ کمیشن سے ہو پائے گا سر وہ؟ جی, ٹروتھ کمیشن ریکنسیلیشن کا نام ہے نا, جو ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا صاحب کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا تھا, تو انہوں نے بھی جب ان کے سامنے لوگوں نے کہا کہ ماضی کے جو مظالم ہیں ان کا حساب لیا جائے, تو انہیں بھی یہ نظر آتا تھا کہ اگر میں حساب کتاب میں پڑھا تو بہت زیادہ پولرائزیشن اور کانفرنٹیشن اور کانفلکٹ مزید ہوگا. تو انہوں نے ایک ٹروتھ کمیشن کے ذریعے محاسبے کا ایک پرامن طریقہ نکالا کہ جس سے لوگ جا کر کم از کم تاریخ کا ریکارڈ ٹھیک کریں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ آئندہ وہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. تو یہ ٹروتھ کمیشن تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے ایک ہارمنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, بجائے یہ کہ ملک کے اندر کوئی کانفلکٹ ہو.
ٹھیک ہے احسن صاحب نیکسٹ پلان سر اب ہوا یہ ہے کہ اب ان 16 مہینوں میں جو انفلیشن ہوئی ہے جو قیمتیں بڑھی ہیں عوام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ ہے سر فارچونیٹلی کہیں انفارچونیٹلی کہیں آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی انفارچونیٹلی لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا لوگ ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال رہے ہیں سر اگر نیکسٹ آپ کو چانس ملتا ہے سر تو پلان کیا ہے پھر دیکھیے اس میں تو مہنگائی پیدا ہوگی اور ابھی اور مہنگائی پیدا ہوگی تو یہ جو مہنگائی ہے یہ وہی اور مہنگائی ہے جو عمران خان صاحب جس کی نوید دے کر گئے تھے اور ہم نے تو اس وقت قومی اسمبلی میں بڑا احتجاج کیا تھا کہ جو معاہدہ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے غریبوں پر بہت بوجھ پڑے گا اور انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا تو اب ہم اگر حکومت میں آئیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ہمیں سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ملک کے اندر ہیلنگ کریں ٹیمپریچر ڈاؤن کریں اسٹیبلٹی لے کر آئیں اور اس کے بعد اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے ایجنڈے پہ کام کریں ہم نے وزارت منصوبہ بندی کے تحت ایک 5 ایز فریم ورک بنایا ہے جس میں سب سے بنیادی توجہ جو ہے یا ترجیح ہے وہ ایکسپورٹس کو دی گئی ہے ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اگر ہم نے مستقبل میں ڈیفالٹ سے بچنا ہے اسی طرح ای پاکستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے لیے ایک پرومسنگ سیکٹر ہے ہمارے یوتھ کی آبادی کی وجہ سے تیسرا ای انوائرمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کا ہمیں بہت شدید چیلنج درپیش ہے اس پر ہم نے پورا روڈ میپ بنایا ہے کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے فورتھ ای انرجی کا ہے ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ توانائی کے سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کے ذریعے ان ایفیشنسی کے ذریعے ہائی کاسٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ پاور کے ذریعے پیدا ہو چکا ہے تو کیسے اس کو افورڈیبل اور ایفیشنٹ کرنا ہے اس میں لاسز کٹ کرنے ہیں یہ سارا روڈ میپ بھی اس میں موجود ہے اور فائنلی کس طرح ایکوٹی اور امپاورمنٹ لے کر آنی ہے ایکوٹی جو کم پسماندہ علاقے ہیں انہیں کیسے جلدی سے اٹھانا ہے ہم نے ایک 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس پروگرام شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انیشیٹیوز ہم نے شروع کیے ہیں اور اس میں امپاورمنٹ خواتین اور نوجوانوں کی یہ دو طبقے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہیں کہ ہم کس طریقے سے خواتین کو اور نوجوانوں کو امپاور کریں کہ وہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر رول پلے کریں یہ 5 ایز فریم ورک نہ صرف ہم نے مرتب کیا بلکہ اس کے کئی انیشیٹیو شروع کیے ہیں اور اگر اگلے 5 سالوں میں ہم آنکھیں بند کر کے بھی اس روڈ میپ پہ چلتے رہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک فاسٹ گروئنگ ایمرجنگ اکانومی کے طور پہ دوبارہ اپنا مقام حاصل کر لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک ہے اس کے فیز 2 پر ہمیں پوری توجہ دینی ہے اچھا ایسا صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیز آلویز بین یور نیش آلویز بین یور ایکسپرٹیز سر لیکن اب یہاں پہ ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے فوراً بعد کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے گئے جس میں کہیں نہ کہیں ادارہ بھی انوالو تھا آرمی چیف بھی انوالو تھے سر اس میں بارڈروں پہ سیکیورٹی کو سخت کرنا اسمگلنگ روکنا بارڈر کچھ دنوں کے لیے بند کر دینا کرنسی ایکسچینج مارکیٹس کو ان پہ پہرا دینا ڈالر کا ریٹ اچانک نیچے آ جانا سر یہ کہیں اس بات کی غمازی تو نہیں کرتا کہ آپ یہ نہیں کر پا رہے تھے اور دیکھیں یہ اب ہو گیا اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا اگر یہ اتنا آسان تھا کہ سادہ کپڑوں میں لوگ آپ ایکسچینج کمپنیز کے باہر کھڑے کر دیں تو ڈالر نیچے آ جائے گا یہ آپ نے کیوں نہیں کیا کام سر دیکھیے جو ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ آخری دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کلنچ کی ہے اور جب تک آئی ایم ایف سے ڈیل کلنچ نہیں ہوئی تھی آئی ایم ایف کا بہت دباؤ تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مارکیٹ کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے ڈالر کے ریٹ کے لیے تو ہم جب بھی کوئی کوشش کرتے تھے تو اس پر آئی ایم ایف جو ہے وہ شدید احتجاج کرتا تھا تو اب چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اور معاہدہ ہو چکا تھا تو اس حکومت کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ یہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے جو اسمگلنگ ہے اس کو روک سکتی ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک حد تک جو ہماری حکومت ہے وہ کسی حد تک ڈیسیجن میکنگ میں جو کہ کولیشن گورنمنٹس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ادا کی کہ جب 12-13 جماعتوں کے درمیان آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہو تو وہ فیصلہ سازی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے نسبتاً سلو ہو جاتی ہے اگرچہ اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی پشت کے اوپر ایک وسیع البنیاد تائید بھی ہوتی ہے تو یہ ایشوز تھے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بڑا کرٹیکل ہے کہ قوم ایک واضح اسٹیبل مینڈیٹ دے تاکہ جیسے ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا تھا جب ہم 13 میں آئے تو انفلیشن ڈبل ڈیجٹ تھی ملک کے اندر اندھیرے تھے 16-18 گھنٹے بجلی نہیں تھی دہشت گردی
منہ چڑھ کے بول رہی تھی. ہم نے الحمدللہ 4 سالوں کے اندر ان سب مسائل کو حل کیا اور 2018 میں زیرو لوڈ شیڈنگ تھی, زیرو دہشت گردی تھی, سی پیک جو ہے پورے اپنے بام کے اوپر پہنچ گیا تھا. تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم اس ملک کو دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور ترقی کی طرف لے کے. احسن صاحب آخری سوال سر آپ سے, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے. یہ اس اخبار کی سٹوری ہے سر, میں کوٹ کر رہا ہوں, جس نے سب سے پہلے سائفر لیک کیا تھا. سائفر کے کنٹینٹس اس نے مبینہ طور پہ لیک کیے تھے. دا انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے سر, میں حیران ہوں اس پہ بات کیوں نہیں ہوئی ابھی تک. یو ایس ہیلپڈ پاکستان گیٹ آئی ایم ایف بیل آؤٹ with secret arms deal for Ukraine, leaked documents reveal. پوری ڈیٹیل ہے سر, اس کی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ رائن گریم اور مرتضیٰ حسین کی سٹوری ہے سر, دا انٹرسیپٹ میں چھپی ہے. ایسا کچھ ہے سر کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے عوض ہمیں امریکہ نے آئی ایم ایف ڈیل لے میں مدد کی سر؟ دیکھیے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو روس پاکستان کے ساتھ کیوں تیل بیچنے کا معاہدہ کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 16 ماہ تھے اس میں پاکستان کی جہاں معاشی میدان میں تو ہم صرف کچھ ڈیفالٹ بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کر سکے, لیکن جو ملک کی انٹرنیشنل امیج ہے اس کو بحال کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے انٹرنیشنل لیڈرشپ کو انگیج کیا. گلف کنٹریز کے ساتھ ہم انگیج کیے, امریکہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوئے, روس کے ساتھ ہم نے تیل کا وہ بات جو عمران خان صاحب کہتے تھے افسانے کی طور پہ اس کو ہم نے حقیقت کر کے دکھایا. چائنا کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا. تو یہ تمام پاکستان کے جو کلیدی تعلقات تھے, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, خلیجی ممالک کے ساتھ, ان سب کے ساتھ بہترین تعلقات ہم نے ان 16 ماہ کے اندر بحال کیے. اور انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اسی نواز شریف صاحب اگر پلٹے تو ان کا ایک بین الاقوامی مقام ہے. بین الاقوامی سطح پہ جو اس وقت کئی سینئر اسٹیٹسمین لیڈرز ہیں وہ ان کی بڑا احترام کرتے ہیں. تو ہم پاکستان کو دوبارہ انٹیگریٹ کریں گے انٹرنیشنل جو آرڈر ہے, اکانومی ہے اس کے ساتھ, اور ملک کے لیے اس کے اچھے نتائج آئیں گے. احسن صاحب آخر میں یہی کہوں گا سر کہ نارووال ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ آپ نے کام کیا اور اس کو آپ نے ایک ایسا ماڈل شہر بنایا ہے جہاں پہ بہتری نظر آتی ہے. امید کرتا ہوں پورا پاکستان بھی انشاءاللہ ایک دن ویسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود تھے احسن اقبال صاحب. ایک وقفہ لیں گے ناظرین. ناظرین, شکایات اور اختلافی بیانات کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک بار پھر ایک دوسرے کو الزامات کا نشانہ بنا رہی ہے. یہ بیانات سوالات کو جنم دے رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر نورا کشتی کھیل رہی ہے؟ کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ دونوں جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کی سہولت کار اور اعلی کار بھی رہی ہیں. یہ صرف اس وقت اکٹھی ہوتی ہیں جب کوئی تیسری پارٹی ان دونوں کے لیے خطرہ بنے. جب تیسری پارٹی کا خطرہ ٹلتا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی. بار بار کھیلا جانے والا کھیل اب پھر سے کھیلا جانے لگا, جس کی ابتدا بلاول بھٹو کی اس شکایت سے ہوئی ہے کہ ان کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور آج انہوں نے واضح طور پر نون لیگ کا نام بھی لے لیا ہے. دونوں جماعتوں کی دیگر قیادت بھی ایک دوسرے کے خلاف سامنے آئی. نون لیگ نے بھٹو زندہ ہے کا دعویٰ جھٹلایا تو پیپلز پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر سوال اٹھایا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آج کر رہی ہے یہی کچھ تین دہائیوں سے ہو رہا ہے. جب ان کا مفاد ہو تو یہ ایک ہو جاتے ہیں, مفاد نہ ہو تو شکوے شکایات کے بعد جدا ہو جاتے. جب ایک جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں, لیکن جب دونوں بھی اقتدار میں نہ ہو تو پھر ان میں اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے. پہلے سیاست میں صرف یہی دو بڑی جماعتیں تھیں. ایک جماعت اقتدار میں ہوتی تھی تو دوسری جماعت اس پر الزامات لگاتی تھی, کرپشن کے کیسز بناتی تھی. ایک جماعت کی حکومت ختم کی جاتی تو دوسری جماعت خوشیاں مناتی تھی. 90 کی دہائی میں یہی کچھ ہوتا رہا, اور پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو بھی پیپلز پارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا. لیکن پھر جب یہ دونوں جماعتیں ہی پرویز مشرف کے عطاپ کا شکار ہوئیں تو تب دونوں مل بیٹھیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا.
यूं मुशर्रफ के खिलाफ ये दोनों जमातें एक हुई, फिर 2008 में हुकूमत भी मिलकर बनाई, लेकिन अदलिया बहाली पर फौरन ही इख्तलाफात पैदा हो गए और दोनों ने अपनी राहें फिर से जुदा कर लीं। अगले 10 साल तक यही चलता रहा। नवाज शरीफ मेमोगेट केस में पीपल्स पार्टी के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत भी पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर लूटा पैसा निकलवाने का अज़्म जाहिर करते थे, जबकि बिलावल और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का बेटा कहते थे। पीपल्स पार्टी ने 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा किया। फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और दोनों पार्टीज की लीडरशिप भी ज़ेरे अताब आई तो ये दोनों जमातें फिर से इकट्ठी हो गईं। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद भी बना लिया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म को हटवा भी दिया, फिर मुश्तरका हुकूमत भी बनाई, ओहदे और वजारतें भी लीं। अब जबकि फिर से इलेक्शन आ गया है तो अब यही दोनों जमातें एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी आपस में नूरा कुश्ती खेलती रहेंगी? एक अहम सवाल है नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।